नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा अंशअना मिन बादिहिम क़ुरूनन आखरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तवज्जो फरमाएँ, 18वां पारा सूरह मोमिनून आयत नंबर 42। अल्लाह रब्बुल जलाल फरमाते हैं सुम्मा अंशअना, फरमाया फिर इसके बाद हमने पैदा की, मिन बादिहिम क़ुरूनन आखरीन, फरमाया इसके बाद फिर हमने और कौमें पैदा की, अगलियों को हलाक करके फिर इसके बाद और कौमें पैदा की हैं। देखें जी, गुज़श्ता में अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद का बयान फरमाया और फिर उसके बाद जब उन्होंने अल्लाह के पैगंबर को जुटलाया और कहने लगे कि ये मजनून है, पागल है, नाऊज़ु बिल्लाह, और ये बहकी बातें करता है। जब 950 साल दावत देने के बाद जब कौम ने ना माना तो उन्होंने अर्ज़ की अल्लाह ताला से, क़ाल रब्बिन्सुरनी अलल क़ौमिल काज़िबीन, या अल्लाह आप मेरी मदद फरमा दीजिए इन लोगों के मुकाबले में, इन झूठे लोगों के मुकाबले में। अल्लाह ताला ने गर्क़ का अज़ाब उनके ऊपर नाजिल किया और सारी की सारी कौम तबाह हो गई और गर्क़ हो गई। उसके बाद अल्लाह ताला ने दूसरे एक नबी का तज़किरा फरमाया, नाम नहीं लिया लेकिन वाक़े से पता चलता है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान हुआ। वहाँ पर भी उन्होंने लोगों को दावत दी, तौहीद की दावत दी। उअ्बुदुल्लाह रब्बकुम, कि अपने रब की इबादत करो, उसके अलावा तो तुम्हारा कोई माबूद नहीं है, अपने रब से डरो। उन्होंने भी ना माना और अल्लाह ताला ने साथ ये भी फरमाया कि ना मानने वालों में लोग ज़्यादा मालदार और कौम के सरदार लोग थे, जो दुनियावी एतबार से वो कहते थे हमारे जैसा इंसान है, इसके अंदर और हमारे अंदर फ़र्क क्या है, हमें ज़्यादा हैसियत मिली हुई है इससे। ठीक है जी, उन्होंने ना माना तो अल्लाह ताला ने उनको भी तबाह व बर्बाद किया। उनके ऊपर अल्लाह ताला ने चीख का अजाब नाजिल किया और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने उनको ऐसा बना दिया जिस तरह कूड़ा किरकट होता है। ठीक है जी, ये इस बात बयान फरमाने के बाद फरमाया सुम्मा अंशअना मिन बादिहिम क़ुरूनन आखरीन, फरमाया इसके बाद फिर हमने और कौमें पैदा की हैं। फिर इसके बाद हमने क्या किया, और कौमें पैदा की हैं। उन कौम वालों ने क्या किया, फरमाया मा तस्बिक़ु मिन उम्मतिन अजलहा व मा यस्तअखिरून, फरमाया कि किसी भी उम्मत का मौत का वक़्त या उसकी हलाकत का वक़्त, फरमाया जो वक़्त मुक़र्रर है ना उससे पहले हो सकता है ना उसके बाद हो सकता है। फरमाया कि अगली कौमें जब हलाक होती हैं अल्लाह ताला दूसरियों को पैदा फरमा देता है। सुम्मा अरसलना रुसुलना ततरा, अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर इसके बाद हमने पे दर पे मुसलसल पैगंबर भेजे। हमने क्या किया, पैगंबर भेजे। पैगंबर आकर यही तौहीद की दावत देते रहे, लेकिन लोगों ने भी अपना वतीरा नहीं छोड़ा, लोग भी वही करते रहे। फरमाया कुल्लमा जाअ उम्मतुर रसूलुहा, फरमाया कि जब कभी भी हमारा कोई रसूल आता था, कज़्ज़बूहु फअतबअना बाज़हुम अला बाज़, फरमाया उस रसूल को झुटला देते थे, इसी तरह बातें करके रसूल की बात को मानते नहीं थे। और फरमाया फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं फअतबअना बाज़हुम अला बाज़, फरमाया कि फिर हमने बाज़ को बाज़ के पीछे लगा दिया। क्या मतलब, फरमाया कि बाज़ अगली कौमें जो नहीं मानने वाली थी तबाह किया, उसके बाद दूसरी कौम ले आए और ऐसा तबाह किया कि उनका नामो निशान तक दुनिया में मौजूद नहीं है। ऐसा अल्लाह ताला का जब अजाब आता है ना, रब्बुल जलाल का जब कहर नाज़िल होता है, उसके बाद उनका सिर्फ खंडरात लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कभी कोई आबादी हुआ करती थी। फिर वहाँ से खंडरात से मुख्तलिफ चीज़ें निकाल के जाकर निशानी के तौर पर रखी जाती हैं, अजायब घरों के अंदर रखी जाती हैं, बताई जाती हैं ये फ़लाँ कौम की निशानियाँ हैं। तो जो रब के मुकाबले में, अल्लाह के पैगंबर के मुकाबले में आ जाता है, जब रब का अजाब नाजिल होता है तो उसकी कोई भी चीज़ बाकी नहीं बचती, वो कौम नेस्तो नाबूद हो जाती है। फरमाया वजअलनाहुम अहादीस, अल्लाह फरमाते हैं फिर हमने उनको अफसाने बना दिया। फिर उनके तज़किरे होते हैं कि ऐसी एक कौम थी, ऐसे कोई लोग थे, ऐसे ऐसे थे, हाँ जी, उनका कोई चीज़ और बाकी नहीं बचती। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं फबुअदल लिक़ौमिन ला युमिनून, फरमाया और हलाकत है उस कौम के लिए जो ईमान नहीं लाती, उन लोगों के लिए हलाकत है जो ईमान नहीं लाते। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने यह तज़किरा फरमाया। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा हुआ तो अल्लाह ताला फरमाते हैं सुम्मा अरसलना मूसा व अखाहु हारून बिसुल्तानिम मुबीन, फरमाया सुम्मा अरसलना मूसा व अखाहु हारून बिआयातिना व सुल्तानिम मुबीन, फरमाया इसके बाद फिर हमने मूसा अलैहिस्सलाम को और उनके भाई हारून को नबी बनाकर भेजा और फरमाया बिआयातिना, हमने उनको निशानियां देकर भेजा, व सुल्तानिम मुबीन, और वाज़े दलाइल देकर हमने भेजा उनको।
اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل اور قوم فرعون جو قبطی قوم تھی ان کی طرف مبعوث فرمایا تھا. ٹھیک ہے جی. ظالم لوگ تھے اور بہت مالدار اور بہت بڑے ظالم، ظلم کے اندر بہت حد سے تجاوز کیے ہوئے لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھیجا. ایک مقصد تو یہ تھا کہ بھائی بنی اسرائیل والوں کو فرعون سے، ان کی غلامی سے نجات دیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو فرعون کو اور اس کی قوم کو حق کی دعوت دی جائے، اللہ کی توحید کی دعوت دی جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا اذهب الى فرعون انه طغى، فرمایا کہ فرعون کی طرف جائیں اور اس کو جا کر اللہ کی دعوت دیں، وہ سرکش ہو گیا ہے. اور سورہ طٰہٰ میں فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، فرمایا آپ جا کر نا اس کو دعوت نرمی کے ساتھ دینا، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے یا وہ اللہ سے ڈر جائے. اور وہ ایسا ظالم اور جابر تھا، وہ کہتا تھا وَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، میں تو سب سے بڑا رب ہوں ہی، میں خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی غرق کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نشانیاں واضح تھی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عصا کا معجزہ دیا، ایسا معجزہ تھا کہ جس کا کوئی رد سارے کے سارے جو بڑے چوٹی کے جادوگر تھے مقابلے کے اندر آئے اور مقابلے سے ہار کر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت اسلام کیا انہوں نے. دوسرا ید بیضا کا معجزہ تھا ان کا، اس کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں معجزات اور وہ واضح دلائل موجود تھے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ فرمایا الی فرعون و ملئہ، فرمایا اللہ نے بھیجا ہے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. فاستکبروا، انہوں نے کیا کیا؟ تکبر کیا. کیا کیا؟ تکبر کیا. اللہ فرماتے ہیں وکانوا قوما عالین، فرمایا کہ یہ سرکش لوگ تھے. یہ کیا تھے؟ متکبر قسم کے، سرکش قسم کے لوگ تھے. اور کہتے کیا تھے؟ کہتے یہ تھے فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا، کہتے ہیں کیا ہم اپنے جیسے انسان پر ایمان لے آئیں، جو دو ہمارے جیسے انسان ہیں اس پر ایمان لے آئیں. اور یہی نہیں کہتے بلکہ آگے کہتے ہیں وَقَوْمُهُمْ لَنَا عَابِدُونَ، اور ان کی قوم ہماری غلام ہے، ہم اپنے غلاموں پر ایمان لے آئیں. بات کتنی تکبر کا درجہ دیکھیں آپ. پہلے کہتے ہیں کہ ہم اپنے جیسے انسانوں پر ایمان لے آئیں، پھر کہتے ہیں ان کی ساری قوم تو ہماری غلام ہے اور اپنے غلاموں کو ہم اپنا بڑا بنا لیں. وہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اچھا نا یہ بات تمام قوموں میں مشترک رہی ہے. آپ دیکھیں قرآن میں اگر آپ مطالعہ کریں تو ہر ایک نے یہ کہا. دیکھیں پیچھے نوح علیہ السلام کا گزرا تو یہ کہتے ہیں ابشر مثلکم، تم ہمارے جیسے انسان ہو، ہاں تم پر ایمان لے آئیں. یہ یہاں پر کہتے ہیں کہ ہم اپنے جیسے انسانوں پر ایمان لے آئیں. نوح علیہ السلام کو کہا اور دوسرے انبیاء کو کہا، یہاں تک کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ والے کہتے تھے. کہتے ہیں کون سی فضیلت حاصل ہے؟ ہمارے جیسا کھاتا ہے، ہمارے جیسے پیتا ہے، ہمارے جیسا بازار میں جاتا ہے، ہمارے جیسا سودا سلف خریدتا ہے، ہمارے سارے لوازمات ان کے اندر موجود ہیں، ہم ان کی کیوں مانیں؟ تو بھائی میں آپ کو پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا کہ اگر دنیا میں بسنے والے فرشتے ہوتے نا تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری طرف بھی کس کو مبعوث فرماتا؟ رسول فرشتہ بھیجتا پھر اللہ. لیکن جب فرمایا تمہارے دنیا کے اندر بسنے والے انسان ہیں تو ان کی طرف نبی بھی کون سا آئے گا؟ انسانوں میں آئے گا، لیکن اس کا درجہ اور مقام جو ہے وہ کائنات میں اس کا کوئی مقابلہ. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نا؟ اللہ اس پر وحی نازل کرتا ہے، نبی کا درجہ ہی بہت اونچا ہوتا ہے. تو یہ ہمیشہ سے ایک گمراہی رہی ہے کہ لوگ کیا کہتے تھے، کفار کیا کہتے تھے کہ ہم اپنے جیسے انسانوں پر ایمان لے آئیں. تو یہاں پر یہ فرعون والوں نے بھی کہا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَذَّبُوهُمَا، ان دونوں کو انہوں نے جھٹلا دیا. فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہلاک ہونے والوں میں سے تھے. واقعہ آپ کے علم میں ہے کہ بھائی جب فرعون اور اس کے لشکر نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کا پیچھا کیا، بحر قلزم پر پہنچے اور بحر قلزم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کی قوم کو رستہ دیا. ٹھیک ہے جی. اور وہ دریا سے پار ہوئے، فرعون اور اس کا لشکر داخل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے دریا کو چلنے کا حکم دیا. دریا سمیت سارا 12 لاکھ کا لشکر اور بڑے بڑے سردار تباہ و برباد ہو گئے. فرمایا کہ یہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ یہ لوگ کیا کریں؟ ہدایت پا جائیں، رہنمائی حاصل کریں. قوم بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی کتاب دیں، کوئی قانون لائیں اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے تورات نازل فرمائی اور تورات اپنے وقت کی بہت عمدہ کتاب تھی. بعد میں جا کر انہوں نے اس کے اندر رد و بدل کر دیا، بہت ساری گڑبڑیں کر دی، ہاں جی تحریف کر دی کتاب کے اندر. لیکن یہ اللہ کی طرف سے ایک باضابطہ اور ایک قانون نازل ہوا تھا جو تورات کی شکل میں تھا. ٹھیک ہے جی.
وَجَعَلْنَا ابْنَ مریم، آگے حضرت بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمایا ہے. فرمایا وَجَعَلْنَا ابْنَ مریم وَأُمَّهُ آیا، فرمایا کہ ہم نے مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، فرمایا اس کو اور اس کی ماں کو ہم نے نشانی بنایا ہے. ہم نے کیا بنایا ہے؟ اللہ کیا فرما رہے ہیں ویسے یہاں پر یہ بات ہے وَجَعَلْنَا ابْنَ مریم. ہاں بھائی یہی شرک کا رد ہے. یہی کس کا رد ہے؟ یار دیکھو نا، بیٹا کس کو کہتے ہیں؟ وہ بیٹا الہ ہوتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا ابْنَ مریم، کس کا بیٹا ہے؟ مریم کا بیٹا. یہ بات کہنا ہی شرک کا رد ہے. وہ کہتے تھے خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے، یا تین میں سے ایک ہے. یہ اس بات کا رد کر دیا اللہ تعالی نے یہاں پر. اور قرآن میں جا بجا آپ دیکھیں گے، آپ کو ہر جگہ پر ملے گی. جب یہ آیت میں آج پڑھ رہا تھا، اللہ تعالی نے بڑی عجیب وَجَعَلْنَا ابْنَ مریم، فرمایا مریم کا بیٹا ہے. کس کا بیٹا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان دونوں کو، ماں بیٹے کو نشانی بنایا ہے. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی ہے وہ غیر فطری طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی مرد کی قربت سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. فرشتہ آیا، اس نے آ کر آستین کے اندر یا گریبان کے اندر پھونک ماری اور حمل ٹھہرا. پھر 9 مہینے کی مدت نہیں لگی، تھوڑی دیر کے بعد درد ذیل شروع ہوا اور بچے کی ولادت ہو گئی. بچے کی جو گزشتہ سورہ مریم کے اندر پوری تفصیل گزر چکی ہے، بچے کی ولادت ہو گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نشانی تھی، اللہ کی طرف سے. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اسی بچپن کی عمر میں اللہ کے حکم سے کلام فرمایا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیا، اور اس کی ماں کو اور اس کو ہم نے کیا بنایا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں بھی نشانی تھی. اللہ تعالیٰ نے ایسی پاکیزہ عورت پیدا فرمائی تھی کہ اللہ فرماتے ہیں وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، وہ کیا ہے؟ ماں اس کی صدیقہ تھی. نبوت سے نیچے والا درجہ صدیق کا ہوتا ہے، سب سے اونچا درجہ ہے. نبوت کے بعد سب سے اونچا درجہ ہے صدیقیت کا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو صدیقہ بنایا ہے. اور دوسری جگہ پر نا ایک بات میں آپ کو پہلے عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم کے متعلق فرماتے ہیں وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. وہ دونوں کیا کرتے تھے؟ اچھا جس کو کھانے کی حاجت ہوتی ہے پھر اس کو بعد قضاء حاجت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ہاں بول براز کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس کو. یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ لوازم ہے نا. تو بھائی جو یہ کام سارے کرے گا وہ خدا ہو سکتا ہے؟ وہ خدا نہیں ہو سکتا. تو بہرحال فرمایا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیا، فرمایا ہم نے بی بی مریم اور اس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی ماں کو ہم نے کیا کیا؟ نشانی بنایا. وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو اونچی جگہ پر ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا. اونچی جگہ پر ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا. ذات قرار و معین، فرمایا کہ اونچی جگہ تھی لیکن سیدھی پلین جگہ تھی. اور فرمایا معین، اور ستھرے پانی والی جگہ تھی، صاف اور ستھرے پانی والی جگہ تھی. اچھا اس کے متعلق نا کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی جگہ کے متعلق فرما رہے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو جب بی بی مریم گئی ہے جو سورہ مریم کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بچے کی ولادت ہوئی تو فرمایا کہ قریب ہی چشمہ ہے پانی کا، اس سے صاف پانی پئیں، اور کھجور کا درخت ہے اس کو حرکت دیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس سے روزی دے گا. ایک تو یہ مراد ہے. اور ایک یہ بھی ہے کہ بعض حضرات نے فرمایا تفسیر ابن کثیر کے اندر اور دوسرے حضرات نے بعض نے فرمایا، جس طرح روایات میں آتا ہے، فرمایا کہ یہ ایک مقام تھا اس کی طرف اشارہ ہے. اصل واقعہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی اس وقت کا جو بادشاہ تھا نا، اس کو کسی نجومی نے بتایا تھا کہ بھائی آپ کی جو سلطنت ہے نا وہ کسی بچے کی وجہ سے جانے والی ہے. اور وہ اس بچے کی تلاش میں تھا. جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ان کی والدہ کو خوف پیدا ہوا، بی بی مریم کو خوف پیدا ہوا کہیں میرے بچے کو نقصان ہے. تو وہ ملک شام سے لے کر دوسری جگہ پر چلی گئی تھی. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ فرمایا کہ جس جگہ پر وہ گئی تھی نا وہاں پر ایک بندہ رہتا تھا جنہوں نے اپنی بیٹی کی طرح ان کا خیال رکھا، دھیان رکھا، اور ان کو رہائش کے لیے جگہ دی. اور 10-11 سال کی عمر جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں ہوئی تھی یہ وہاں پر رہی. اتنے میں وہ بادشاہ بھی مر گیا اور یہ بھی تھوڑا جوانی میں قدم رکھ چکے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر واپس اپنے ملک میں آ گئی. تو یہ بات بھی روایات کے اندر آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا ہے اونچی جگہ اور پلین جگہ اور صاف ستھرے پانی والی جگہ میں ہم نے ٹھکانہ دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.